नाज़रीन, भरपूर जंग इस वक्त हो रही है, भरपूर जंग हो रही है। 40 साल से जिस जंग की तैयारी की गई और ईरान के ऊपर जिस जंग को मुसल्लत किया गया है, अमेरिका ने ग्रीन लाइट दी और यूरोप से शायद ग्रीन लाइट आई या नहीं आई, लेकिन यूरोप ने भी बहरहाल इजराइल का हर जगह पर साथ दिया है और उसके तमाम जो अग्रेशन है उसमें उसकी सपोर्ट की है, उसको शील्ड किया है। इस वक्त जंग उल्टी पड़ गई है, इसराइल को भी जंग उल्टी पड़ गई है, वेस्ट को भी पड़ गई है और अमेरिका को भी पड़ गई है। और इस वक्त जो ईरान अटैक कर रहा है, ना इजराइलियों ने कभी विटनेस किए, ना रीजन में कोई इस तरह का रिस्पांस दे सका है और ना ही ये इजराइल और अमेरिका की किसी तरह से कैलकुलेशंस के अंदर था। इस वक्त वो मनाजिर हम देख रहे हैं, इस वक्त वो अटैक्स हम देख रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है। एक ऐसी चीज जो अनइमेजिनेबल है, जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट इस वक्त क्रिएट कर रही है, उसको किस तरह से लफ्जों में बयान किया जा सकता है। यानी ईरान ने तबाही मचा दी है। ईरान जो है वो बिल्कुल वहां पर उनके एयर डिफेंस क्या, उनकी सारी कैपेबिलिटीज क्या, ईरान ने इस वक्त उड़ा के रख दिया है। मिसाइल्स हिट कर रहे हैं, ड्रोन्स हिट कर रहे हैं, हाइफा खंडर का ढेर बनाया जा रहा है, तल अवीव जो है वो हिट हो रहा है, कई एक बिल्डिंग्स हिट हो रही हैं, कैजुअलिटीज हो रही हैं और पहली बार बेन गुरियन एयरपोर्ट को हिट कर दिया गया है। इस वक्त मेगा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हर एक खबर मेगा डेवलपमेंट है, हर एक वो हमला मेगा डेवलपमेंट है। बेन गुरियन एयरपोर्ट को हिट करना ये कितनी बड़ी बात है, डायरेक्टली हिट हुआ है। बेन गुरियन एयरपोर्ट से जाकर जो ईरानी मिसाइल हैं वो टकरा गए हैं, धुएं और आग के जो बड़े बड़े शोले हैं वो इस वक्त वहां पर देखे जा सकते हैं। वीडियोस सामने आ रही हैं और वीडियोस पूरी दुनिया में, हाइफा से, तल अवीव से, सेंट्रल इजराइल से और बेन गुरियन एयरपोर्ट से और नॉर्थ के पहाड़ों में गुलान हाइट से लेकर साउथ में नजीब डेजर्ट तक धमाके ही धमाके और कैजुअलिटीज ही कैजुअलिटीज। ये इस वक्त इजराइल की हालत बन चुकी है, जिसने जंग मुसल्लत की है, लेकिन नतीजा कुछ और उल्टा इस वक्त जब वो निकला है। इजरायली कमांडर्स को निशाना बनाया गया है। मेगा डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इजरायली कमांडर्स को निशाना बनाया गया है, अहम तरीन इजरायली साइट्स को निशाना बनाया गया है। टिट फॉर टैट इस वक्त जारी है। चूंकि यहां ईरानी कमांडर्स को हिट किया गया है तो ईरान ने उस जवाब के अंदर इजरायली कमांडर्स को निशाना बनाया है, इजरायली साइंटिस्ट को निशाना बनाया है। 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को यहां पर शहीद किया गया, तो अब ईरान की जानिब से इजरायली साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया है। कल उन्होंने इनका जो सबसे बड़ा जो एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है इजराइल का, उसको हिट किया था। आज ईरान ने उससे भी बड़े हमले किए। मैक्रोन पतली गली से निकल गए। मैक्रोन ने किसी भी किस्म का इजराइल का सेल्फ डिफेंस करने से इनकार कर दिया है। और इस वक्त की एक और मेगा डेवलपमेंट, अब हर खबर ही मेगा डेवलपमेंट है, लेकिन आप जरा अंदाजा करिए कितनी बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हिजबुल्ला आ रही है, जस्ट जिसको कहते काउंट डाउन करें, बस गिने, जरा उंगलियों पर गिने, ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। हिजबुल्ला एंट्री करने जा रही है और नतीजा क्या निकला है? इजराइल गजा से फौजें निकालना शुरू हो गया है। इजराइल जो है वो गजा से फौजें निकालना शुरू हो गया है और फौजें निकालकर वो लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर लेकर जा रहे हैं। और खतरा यह है कि हिजबुल्ला जो है वो जमीनी तौर पर भी इन्वेड कर सकती है। फिजाई हमले तो फिर जो उन्होंने किए हैं और अब जो वो करेंगे, तो हसन नसरुल्लाह ने यह भी कहा था कि हमने कुछ ऐसे मिसाइल डिप्लॉय कर रखे हैं कि वक्त आने पर इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करेंगे। ये हसन नसरुल्लाह कह चुके हैं। तो फिजाई हमले, उनकी कैपेबिलिटीज, और पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी इस जंग के शुरू होने से पहले कि हिजबुल्ला तेजी के साथ जो ड्रोन प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रही है। तो हिजबुल्ला आ रही है, काउंटडाउन आप शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो खबर यह है कि इजराइल ऑफिशियली जो अपने मगरबी इत्तेहादी हैं उनको कह रहा है कि वो आएँ और उसकी मदद करें। ऑफिशियली ये इजराइल की जानिब से मदद मांगी जा रही है, जिसमें मैक्रोन ने सेल्फ डिफेंस करने से इनकार किया। मैक्रोन तो बल्कि उधर पहुंच गए, ग्रीनलैंड पहुंच गए। मैक्रोन इस वक्त ग्रीनलैंड लैंड हो चुके हैं। अब आप देखिए ये ट्रंप किस तरह जबरदस्त हुआ है। एक काम ये अचीव नहीं कर सका, ना डोमेस्टिक अपनी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करवा सका, ना फॉरेन पॉलिसी अपनी इंप्लीमेंट करवा सका। तो मैक्रोन जब वो ग्रीनलैंड इस वक्त पहुंचा हुआ है। अच्छा, जो ईरान के आज के मिसाइल इस वक्त जो बरस रहे हैं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पिछले कई घंटों से बरस रहे हैं और साथ यमन भी है, तो आज के मिसाइल मजीद लीथल जो साबित हो रहे हैं। आज जो एस्केलेशन है वो हमें मजीद देखने को मिल रही है। आज जो एक्सपेंशन ऑफ टारगेट्स है वो आज मजीद हमें देखने को मिल रहा है। और इस वक्त ईरान ने ये कहा है कि वो विद इन मिनट्स, उनके जो मिसाइल हैं वो विद इन मिनट्स जो है वो इजराइल को टकरा सकते हैं। देखिए ईरान अपने आप को संभाल रहा है ना, उनकी जो है वो लीडरशिप शहीद की गई है, तो लीडरशिप रैंक्स को उन्होंने तेजी के साथ फिल किया है, नए प्लान्स बनाए हैं और उन्होंने फिर जवाबी हमले शुरू। तो हो सकता है कि अगले 1-2 दिनों में हम ईरान के हमलों को और ज्यादा लीथल देखें। उनका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ
کم ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی اب وہ گھنٹے میں اسرائیل حملہ کرتا ہے تو اس کے 1-2 گھنٹے بعد بھی اب وہ جواب دینا شروع ہو گئے. تو ایران اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے. جو ان کی لیڈرشپ شہید ہوئی ہے, ابھی بھی یہ خبر آ رہی ہے ایران سے, ایران نے خود یہ بتایا ہے کہ اسرائیل نے کچھ وہاں پر مزید میجر اسیسینیشنز پلان کی ہیں جس کو روکنے کی وہاں پر پوری جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. تو ایران کو یہ اندر والا جو معاملہ ہے, کچھ موساد کے لوگ انہوں نے پکڑے بھی ہیں, تو وہ جو اندر یہ جاسوس گھسے ہوئے ہیں ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے. اب اس میں بڑی ڈیسائسو چیز کیا ہے جو اس وقت ہو رہی ہے, یعنی اس جنگ میں بڑی ڈیسائسو چیز کیا ہے, وہ ہے ڈسٹرکشن ان تل اویو اینڈ حیفا. یہ وہ چیز ہے کہ اگر ایسے ہی تل اویو کھنڈر بننا شروع ہو گیا, اگر ایسے ہی حیفا کھنڈر بننا شروع ہو گیا, یہ 2 مین سٹیز ہیں اور زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں, چند لاکھ لوگ ان کے اندر رہتے ہیں, تو اگر یہ کھنڈر بننا شروع ہو گئے تو کیا ہوگا, یعنی یہ ان کا سروائیول کیسے ہوگا. ایک بیک گراؤنڈ پیچھے موجود ہے 20 مہینوں کا, ٹھیک ہے نا, اس میں ان کی تباہی, انٹرنل کانفلکٹ, اکنامک ڈیمیج, بہت ساری چیزیں ہیں. اب اگر یہ 2 بڑے سٹیز کھنڈر کا ڈھیر بننا شروع ہو گئے تو دیکھیں یہ تو ان کے پلر ہیں, تو اس کے بعد یہ کیا ہوگا. ابھی جو ان کے سیٹلرز تیزی کے ساتھ باہر جا رہے ہیں تو وہ دنیا کے مختلف ایئرپورٹس یعنی یورپ اور باقی ویسٹ کے وہاں پر یہ لینڈ کر رہے ہیں. اچھا, انہوں نے اسرائیلی جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں. اب وہ ان تمام جو ایئرپورٹس ہیں جہاں جہاں پر یہ اتر رہے ہیں, پیرس میں بھی یہ دیکھا گیا, باقی جگہوں پر بھی, وہاں پر ایک الگ ہنگامہ ہے. یہ اسرائیلی جھنڈوں کے ساتھ اتر رہے ہیں, آگے فری پیلسٹائن کے نعرے لگ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے غزہ کی جنگ جو ہے, پھر وہ مجھے یحییٰ سنوار کے الفاظ یاد آتے ہیں کہ ایسی جنگ ہوگی جو پورے پلانٹ کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گی اگر فلسطینیوں کو ان کے رائٹس نہیں دیے گئے. تو کیا آج ہمیں جنگ پورے پلانٹ پر پھیلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ کیا آج عالمی جنگ کے خطرات بہت زیادہ نہیں ہو گئے ہیں؟ تو وہ ان جو ایئرپورٹس ہیں جو کہ یورپ کے ہیں موسٹلی, وہاں پر ایک الگ کھپ پڑی ہوئی ہے, اور وہ فری پیلسٹائن کے وہاں پر جو ہے نعرے لگ رہے ہیں. اور ویسٹ نے بڑی غلطی کر دی ہے, امریکہ نے بھی کی ہے اور یورپ نے ڈبل غلطی کی ہے. یوکرین کی اننیسیسری وار آلریڈی انہوں نے چھیڑ رکھی تھی, اب مشرق کے اندر انہوں نے ایک اور اننیسیسری وار اس نتنیاہو کے لیے چھیڑ دی, اس نتنیاہو کے لیے, ٹھیک ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے ایران آگے بڑھ رہا ہے اور جیسے رشیا اور چائنا ساتھ کھڑے ہو گئے, ابھی مزید آپ کو اگریسو انداز میں وہ نظر آئیں گے, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ پورا ویسٹ کا سٹرکچر جو مڈل ایسٹ میں کولیپس ہو جائے گا. ان کا صفایا ہو جائے گا مڈل ایسٹ سے. آفٹر 1 سینچری یہ مکمل طور پر مڈل ایسٹ سے نکل جائیں گے, ان کا صفایا ہونے والا یہاں پر. اور اکثر ہم وہ ڈیبیٹ کرتے تھے نا کہ رشیا اور چائنا یہ مڈل ایسٹ کے اندر کیسے آئیں گے, تو ایسے آئیں گے, اب آپ کو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ان کا جو آنا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جیسے یہ ویسٹرنز آئے ہیں, ویسٹرن یہاں پر آئے ہیں اور کالونیز بنائی ہیں, ان کا کام چائنا اور رشیا کو یا تسلط نہیں, بلکہ ان کے الگ سطح کے ریلیشنز ہیں, جیسے میوچل رسپیکٹ کے اوپر, جیسے ایران کے ساتھ ہیں, باقیوں کے ساتھ ہیں. اچھا, ایران نے ایک اور اناؤنسمنٹ کر دی ہے, اس کو بھی ہم میگا اناؤنسمنٹ کہیں گے. ایران ڈیمونا نیوکلیر فیسلٹی کو ہٹ کرنے جا رہا ہے. ایران نے یہ کچھ ہی دیر پہلے یہ اناؤنس کیا ہے, یعنی وہ ابھی ہٹ بھی ہو سکتی ہے, اگلے منٹ یہ خبر آ جائے کہ وہ ہٹ ہو گئی ہے, مطلب اس کو ہٹ کرنے جا رہا ہے ایران. یہ سب سے بڑی نیوکلیر فیسلٹی ہے اسرائیل کی, اس کو ایران جو ہے وہ اس وقت ہٹ کرنے جا رہا ہے. یعنی اگلا فیز لانچ ہو چکا ہے, اور اگلا فیز پچھلے سے ہم اگلے فیز میں کب آ رہے ہیں اس کی نہ ہی کوئی لائن ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ٹائم ہے. ایک نیا ویپن, ایک نیا میزائل اور ایک نیا ٹارگٹ ہمیں اگلے فیز کے اندر داخل کر رہا ہے. یعنی کہ آئل فیسلٹیز ہٹ ہو گئیں, گیس انفراسٹرکچر ہٹ ہو گیا, تو ہم اگلے فیز کے اندر آ گئے. یعنی کہ اگر انہوں نے وہ میزائل استعمال کر لیا جو پہلے نہیں کیا, تو ہم اگلے فیز کے اندر آ گئے. یعنی کہ وہ نیوکلیر کو اگر ہٹ کر گئے تو اگلا فیز آ گیا. یعنی کہ ابھی انہوں نے بین گورین ہٹ کر دیا ہے, تو اس کا مطلب اگلا فیز انہوں نے لانچ کر دیا, ایکسپینڈ کر دیا ہے, اور بالکل وہ ایسکلیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, یعنی سنبھال رہے ہیں اپنے آپ کو اور ایسکلیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت حائفہ میں پاور آؤٹریج رپورٹ ہو رہا ہے, میزائل گر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایئر ڈیفنس فارغ ہو گئے, پتہ نہیں کدھر گیا وہ آئرن ڈوم اور سب فارغ ہو گئے ہیں. تو پاور آؤٹریج اس وقت حائفہ میں رپورٹ کی جا رہی ہے. 7 دھماکے ہیں, لائٹ نہیں ہے, بجلی غائب ہو گئی ہے, پاور سٹیشن ہٹ کیے ہیں ایران نے, پاور آؤٹریج ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, ایئر ڈیفنس فارغ ہے, اور سب کے پاس بھی شیلٹرز نہیں ہیں. رپورٹ کے مطابق 56% اسرائیلی جو ہیں وہ شیلٹرز کے بغیر ہیں, اس لیے وہاں پر میسو کیجویلٹیز بھی ہو رہی ہیں. حائفہ کے اندر کافی زیادہ بلڈنگز ہٹ ہوئی ہیں اور کیجویلٹیز وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہیں, یعنی باقاعدہ چیخیں جو ہیں وہاں پر اس وقت دیکھی جا رہی. جنگ انہوں نے مسلط کی ہے. کیپ ان مائنڈ, ایران نے سیز فائر کا ابھی بھی مطالبہ, ابھی بھی وہ جنگ بندی کر لیں گے, فلسطینیوں کو ان کے رائٹس مل جائے, فلسطینی جنگ بندی کے لیے تیار ہیں, 20 مہینے سے بات کر رہے ہیں. تو یہ اینگل ضرور یاد رکھیں کہ جنگ مسلط کی گئی. تو جو یورپین فارن منسٹرز ہیں ان کی اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ہنگامی ملاقات ہونے جا رہی ہے, کیونکہ یورپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اسرائیل کے ساتھ اگر وہ جاتا ہے تو اسرائیل کا حشر وہ دیکھ لیں, اور اگر وہ اسرائیل کے ساتھ آتے ہیں تو پھر عالمی جنگ کا خطرہ بھی ہے. یوکرین کی جنگ آلریڈی ان سے سنبھل نہیں رہی ہے, اور ان کی اکانومی, تو یہ مڈل ایسٹ کا پورا آرڈر گر جائے گا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور کیا وہ پریشرائز کریں گے سیز فائر کے لیے, جو بھی ہے
انہوں نے بہرحال اپنا فیصلہ کرنا ہے. اس وقت وہ مڈل ایسٹ کی حالت دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ اسرائیل کی حالت دیکھ رہے ہیں. اس وقت ایک اور ڈینجرس خبر آ رہی ہے. اربل کے اندر جو امریکی کونسل ہے وہاں پر سائرنز بجے ہیں, تو یہ فالس فلیگ بھی ہو سکتا ہے, امریکہ کو ڈریگ کرنے کے لیے فالس فلیگ بھی ہو سکتا ہے, بالکل یہ واضح ہے. تو یہ ڈینجرس بات ہے کہ وہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے. جارڈن جو ہے وہ درمیان میں ڈریگ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جارڈن ڈریگ ہو رہا ہے, اور یہ ریجنل وار ہے. ریجنل وار کیسے چھڑے گی؟ ایسے چھڑے گی. عراق کے اندر معاملہ کسی وقت خراب ہو سکتا ہے, عراقی ریزسٹنس, حزب اللہ, ہوتیز اور جارڈن, کیونکہ جارڈن کی ایئر سپیس استعمال ہو رہی ہے. اور ایران کا سادہ سا اصول ہے, اگر اسرائیلی جو جہاز ہیں وہ وہاں سے گزر کر آئیں گے تو پھر ہمارے میزائل بھی اس ایئر سپیس میں گزریں گے. جب پہلے دن ایران نے اٹیک کیا تھا تو یہ ایئر سپیس نہیں کھول رہے تھے, یہ مڈل ایسٹ کے مالک ایران کے لیے ایئر سپیس نہیں کھول رہے تھے, ادھر سے ان کے جہاز آ رہے تھے. ایئر سپیس کھولنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیسنجر طیارے اڑ رہے ہوتے ہیں نا, تو پیسنجر طیاروں کو وہ جب گراؤنڈ کرتے ہیں تو پھر ایئر سپیس خالی ہوتی ہے نا, تو وہ ایئر سپیس نہیں کھول رہے تھے. تو ایران کا پھر میسج گیا, بڑا اسٹریٹ میسج تھا, اور انہوں نے کہا کہ آپ صورتحال کو سمجھ نہیں رہے ہیں, ہمارے اوپر حملہ ہو چکا ہے, یا خانہ جنگی چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارے ساتھ بٹریل ہوا ہے, تو یہ بھول جائیں, آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. تو بڑا اسٹریٹ وہاں سے میسج گیا ایران سے, اور اس کے بعد انہوں نے ایئر سپیس کھولی ہے, اور پھر جو ایرانی میزائل پہلے دن گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اب یہ پھر وہ ایئر سپیس بند نہیں ہوئی ایران کے لیے, اور ایران پھر اب جب چاہ رہا ہے وہ اٹیک کر رہا ہے. تو اصول سادہ سا ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے, اور اس نے جنگ مسلط کی ہے, تو اب یہ ملک ڈریگ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, مڈل ایسٹ کے باقی ملک جو ہے وہ ڈریگ ہو جائیں گے. اور اسرائیل جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیکس ایران میں کر رہا ہے, کار بامز, بہت ساری ایسی اٹیکس جو وہ کر رہا ہے. اور ابھی کیا ہوا ہے کہ اسرائیل نے جو ایران کی فورن منسٹری ہے اس کو ہٹ کیا ہے, اس کی ایک بلڈنگ کو ہٹ کیا ہے. اب آپ ذرا اندازہ کریں, ٹھیک ہے, یہ جنگ لڑ رہے ہیں, مطلب فورن منسٹری کو ہٹ کر رہے ہیں, سویلینز ہیں وہاں پر, ڈپلومیٹس ہیں, تو ان کو جو مطلب یہ دنیا میں جو بھی قومیں لڑتی ہیں کچھ نہ کچھ ضرور وہ جنگ کے اصولوں کو مد نظر رکھتی ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ نہیں رکھتے ہیں. اب فورن منسٹری کی بلڈنگ کو جب وہاں پر ہٹ کیا گیا ہے, تو یہ صورتحال میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ایک لفظ میں ضرور استعمال کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے پیش کی معذرت ہے, لیکن اس وقت وہ استعمال کرنا ضروری ہے. ناظرین, پہلے دن جب ایران نے اٹیک کیا تو شاید انہوں نے 5 نمبر کا جوتا استعمال کیا. جب انہوں نے دوسرے دن اٹیک کیا تو ایسا لگا کہ 10 نمبر کا جوتا استعمال ہوا ہے. لیکن ابھی اس وقت جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے اندر وہ 20 نمبر کا جوتا استعمال کر رہے ہیں, یا وہ ڈائریکٹ 50 نمبر کا لے گئے ہیں, یہ تو کچھ کہنا مشکل ہے, کیونکہ اس طرح سے اسرائیل کی پٹائی ہو رہی ہے. بہت جوتے پڑ رہے ہیں, بہت پٹائی اس وقت اسرائیل کی ہو رہی ہے, بہت ایروگنس اس نے دکھائی ہے, بہت بدماشی اس نے دکھائی ہے. وہ کہتا ہے نا, اس کو کوئی ملا نہیں جو اس کو سبق سکھا سکتا. تو ایران اس وقت سبق سکھا رہا ہے, اور شدید پٹائی. دیکھیں, ایران میں غم بھی ہے, پین بھی ہے, سویلین شہید ہوئے ہیں, ان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ شہید ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ان کے لوگ جو سالہ سال سے وہاں پر ان کا لیڈرشپ کا رول ہے, لوگ ان کو جانتے ہیں, ان کے ساتھ اٹیچ ہیں, تو وہ انہوں نے لیڈرشپ وہاں پر شہید کی ہے, اور بڑی بے دردی سے کی ہے. تو پین کا وہاں پر ایک فضا ہے ان سب لوگوں کے جانے سے, اور وہاں پر سویلین شہید ہو رہے ہیں. لیکن اسرائیلیوں کو پتہ نہیں ہے, امریکنز کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر جب شہادتیں ہوتی ہیں تو وہ جب شہادت ہوتی ہے تو وہ تو کہیں اور جذبہ چلا جاتا ہے, اور یہی کچھ اس وقت ہو رہا ہے. انہوں نے ان کی لیڈرشپ, تمام ٹاپ لیڈرشپ شہید کر دی, تو کیا وہ حملے روک سکے؟ حالانکہ یہ ماڈل یہی ہے کہ پہلے شدید بمباری کرو, ان کی ٹاپ لیڈرشپ شہید کر دو, اور تاکہ وہ امیڈیٹ رسپانس نہ کر سکے. جب وہ امیڈیٹ رسپانس نہیں کر سکیں گے تو جو ٹائم مل جائے گا, اسرائیل کی کیلکولیشن یہ تھی کہ کوئی 4 دن یا 1 ہفتہ ان کو مل جائے گا, ایران ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. یہ ان کو لیڈرشپ کو جو ہے وہ دوبارہ سے اپوائنٹ کرنے میں اور نئے پلانز بنانا ٹائم لگ گیا, اور ایران نے 10 گھنٹوں کے اندر جب وہ حملہ کر دیا. تو یہاں پر وہ پلان فیل ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بمباری, لیڈرشپ کو شہید کرنا, پھر ان کی جو اوفینسو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنا تاکہ وہ حملہ نہ کر سکیں. اور اوفینسو کیپیبلٹیز ڈیمیج ہو گئی. جب انہوں نے حملہ کیا تو آگے سے جدید ترین ایئر ڈیفنس ہے, اور امریکہ ہے اور برطانیہ ہے, وہ روک لیں گے, تو کچھ بھی نہیں کر سکا وہ ملک, اور اس کے اوپر اتنا ظلم بھی ہو گیا. یہ ماڈل ہے, یہاں پر نہیں چل سکا, یہاں پر الٹا پڑ گیا ہے. اور ڈسٹرکشن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ڈیسائیڈنگ چیز کیا ہے, ڈیسائسو چیز کیا ہے, وہ تل ابیب اور حیفا کے ڈسٹرکشن ہے. اب تو صورتحال وہاں پر ایسی ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں, اور مغربی میڈیا میں بھی لگ رہی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ غزہ کی تصویر ہے, بعد میں چلتا نہیں, یہ تو تل ابیب کی تصویر ہے, یہ تو حیفا کی تصویر ہے. یہ اب اس طرح کی صورتحال وہاں پر ہو گئی ہے. اب جیسے کہ وہ ایک ہیڈ لائن میں بات کر رہا ہے کہ اٹیکس آن تل ابیب شو گلمسز آف غزہ,
ٹھیک ہے نا, کہ تل ابیب کے اوپر جو حملہ ہے وہ ایک جھلک دکھا رہے ہیں غزہ کی, جیسے وہاں پر ویڈیوز اور تصویر آتی تھی جس طرح کی ڈسٹرکشنز ہوئی ہے, تو وہ اب تل ابیب کی تصویر دیکھ کر پہلے لگتا ہے کہ یہ غزہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بیروت ہے جو انہوں نے وہاں پر بمباری کی تھی. تو اب یہ والی صورت اور میسو کیجویلٹیز, تو یہ کوئی وہ نہیں ہے جو مہاجر کیمپوں میں رہ لیں گے. اب وہاں پر تیزی کے ساتھ یہ ہوم لیس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تیزی کے ساتھ ہوم لیس ہو رہے ہیں, بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں, ہائی رائز بلڈنگز بھی تباہ ہو رہی ہیں, تو یہ وہ نہیں ہے جو وہاں پر مہاجر کیمپوں میں رہ لیں گے. تو سروائیو کیسے کریں گے؟ پیچھے ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے, اتنی تباہی ان کی ہوئی ہے, اور اندر سے جو سارا معاملہ ہے. اگر حیفا تل ابیب بھی کھنڈر کا ڈھیر بن گئے تو کدھر جائیں گے؟ اور وہ تو سب سے سیکیور, دیکھیں وہ تو سب سے سیکیور ترین ہے نا, وہاں پر سب سے اچھا ایئر ڈیفنس لگا ہوا ہے, تو کہاں جائیں گے؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دوسری طرف ایران کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے اپنی یہ اوفینسو کیپیبلٹیز جو ہے وہ بچا کے رکھنی ہے اور جاری رکھنی ہے, کیونکہ اگر ان کی اوفینسو کیپیبلٹیز ختم ہو گئی تو اسرائیل پھر فضائی حملے کر رہا ہوگا, ایران کیا کرے گا؟ کیونکہ گراؤنڈ فورسز تو موجود نہیں ہیں کہ جن کو وہ نقصان پہنچا سکیں, تو اسرائیل تو بس فضاؤں میں آئے گا, اٹیک کر کے چلا جائے گا. تو اسرائیل کی بنیادی کیلکولیشن بھی یہی تھی, اور انہوں نے پہلے دن ہی کلیم کر لیا کہ سارا ایئر ڈیفنس تباہ ہو گیا, سارا ہم نے بہت میزائل ہٹ کر دیے, تو لیکن وہ الٹا پڑ گیا. تو ایران سسٹین کر رہا ہے. اب آپ دیکھنا کہ مسلسل تیسرا دن, اور اب تو چوتھا بھی آپ کہہ لیں کہ ایک طرح شروع ہو چکا ہے, جمعے سے شروع ہوا اور آج ہم سوموار کے اندر داخل ہو چکے ہیں. تو وہ حملے کر رہے ہیں, اور نہ صرف حملے کر رہے ہیں بلکہ سوفسٹیکیٹڈ اور ایسکلیٹ کر رہے ہیں. تو سوال صرف یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ اگر اسرائیل اس جنگ میں ہارا تو کیا ہوگا. آپ ذرا سوچیں نا, یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ جیتیں گے, اگر ہاریں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ ایک سوال ہے جو ویسٹ کو بھی پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ وہ کس طرف اس معاملات کو لے کر جا رہے ہیں. اچھا, اب بہت بڑے جو نتیجے سامنے آ رہے ہیں, ایک تو میزائل دھڑا دھڑ گر رہے ہیں, اس کی ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, لیکن آپ ذرا اندازہ کریں جو سب سے بڑی خبر ہے, ون آف دی بگیسٹ نیوز, کہ حزب اللہ کسی وقت اٹیک کر سکتی ہے. غزہ سے انہوں نے فوجیں بلانا شروع کر دی ہیں, نکالنا شروع کر دی ہیں. غزہ میں بھی ان کی کیجویلٹیز ابھی تک ہو رہی ہیں, لیکن غزہ سے فوجیں نکال رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کتنی بڑی خبر ہے. ہیرڈز اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹری کو کوٹ کر رہی ہے, کنسرنز اباؤٹ دا انفلٹریشن آف فائٹرز فرام جارڈن اینڈ سیریا اینڈ دا انٹری آف حزب اللہ انٹو دا فائٹنگ. ٹھیک ہے, جارڈن, سیریا, لیبنن, ہماری رپورٹ نہیں ہے, ڈیفنس منسٹری آف اسرائیل, ہیرڈز, جارڈن, سیریا اور حزب اللہ یعنی کہ لیبنن, تین طرف سے جنگجو داخل ہو سکتے ہیں. اور پہلے اگلی ہیڈ لائن دیکھیے, وی آر کنٹینیوئنگ ٹو ریڈیوس آور فورسز ان غزہ ٹو ری انفورس نارتھ اینڈ ایسٹرن بارڈرز. وہ گولان ہائٹس اور لیبنن والے اور ایسٹرن بارڈرز جارڈن والے یہاں پر فوجیں تعینات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ کیوں ہو سکتا ہے. ایران کے ساتھ جو جنگ چھڑی گئی شغل نہیں ہے. دیکھیے وہ ایک قوم ہے, ایک سویلائزیشن ہے, اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے. ان کے ہاتھ سول وار چھڑنے کی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے. تو وہ اپنے دفاع میں کسی بھی حد تک جائیں گے, وہ اپنی تمام کیپیبلٹیز استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے بھی, اگر اسرائیل کے پاس سرپرائزز تھے, ٹھیک ہے نا, اور اگریشن میں انہوں نے استعمال کیے, تو ایران کے پاس بھی سیلف ڈیفنس میں بہت سارے سرپرائزز ہیں. تو وہ اگر مجھے بتائیں کہ اگر جارڈن اور سیریا اور لیبنن سے یہ داخل ہو گئے اور ادھر سے میزائل گر رہے ہیں, تو پھر گرینڈ مفتی آف عمان کی بات یاد آ جاتی ہے کہ یہ کالونی جو ہے ونس فار آل ختم ہو سکتی ہے. اس کے دروازے ہمیں کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تین طرف سے جنگجو اور ادھر سے میزائل گر رہے ہیں, اور اگریسو, مطلب ایران جو ہے وہ اور زیادہ اگریسو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے تو حملے اور زیادہ اسکلیٹ ہو رہے ہیں, اور ادھر سے چینی جہاز آ رہے ہیں. ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, امریکی جہاز تیزی کے ساتھ پوری فورس کے ساتھ اسرائیل میں اتر رہے ہیں. ان کی بیسس پر اتر رہے ہیں جو ہے نا اسلحہ لے کر. یورپ سے, امریکہ سے امریکی جو جہاز ہیں وہ اتر رہے ہیں اس وقت اسرائیل میں. اور ایران میں کس کے جہاز اتر رہے ہیں؟ چائنا کے, رشیا کے, نارتھ کوریا کے. اس وقت بڑی خبر جو میں نے انٹروڈکشن میں نہیں بتائی, نارتھ کوریا سے ایڈوانس میزائل کی شپمنٹ پہنچ گئی ہے. راکٹ مین کم جونگ ان, ان کو تو آپ جانتے ہیں, اور ان کا تو پھر معاملہ ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو بس کسی اور انداز میں ڈیل کرتے ہیں, اور وہ اسرائیل کو نہیں مانتا نارتھ کوریا. اور نارتھ کوریا, مطلب آپ ذرا اندازہ کریں, اسلامی دنیا مانتی ہے اسرائیل کو. نارتھ کوریا نے کیا لکھا ہوا ہے؟ نارتھ کوریا نے لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل ایک کنٹری بھی نہیں ہے, یہ ایک پراکسی ہے امریکہ کی. نارتھ کوریا اس طرح سے اسرائیل کو دیکھتا ہے. ایڈوانس شپمنٹ جو ہے وہ اس وقت ایران کو پہنچ گئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تین طرف سے حملہ ہونے جا رہا ہے, اور اس کے بعد تو ٹھیک ہے یہ انجام اور غلطی کر بیٹھے ہیں یہ. اور اس وقت تو چیزیں ساری ان کے خلاف جا رہی ہیں. اور یہ اگر صرف سوچے صرف ایک مہینہ اگر یہ جاری رہ گیا, اتنے بڑے فضائی حملے اگر روز ہوئے اسرائیل کے اوپر, تل ابیب اور حیفا کے اوپر, اس کے بعد کیا ہوگا.
میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ایران کے جو بہت بڑے حملے, کس الفاظ میں بیان کیا جائے, بہت بڑے حملے. ایران, اٹس ٹائم ٹو اٹیک اسرائیل ڈائمونا نیوکلیر ریئیکٹر, کیونکہ اسرائیل نے پچھلے 3 دنوں میں مسلسل ایران کے نیوکلیر فیسلٹیز کو نشانہ بنایا ہے. اب ایران کی باری ہے, ٹھیک ہے, اور درمیان میں میسیجنگ بھی ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی. پیوٹن کی نتنیاہو سے بات ہوئی, پیوٹن نے بھی میسج جو ہے وہ کنوے کیا, چائنا نے میسج کنوے کیا اسرائیل کو, ٹھیک ہے, کہ بس کر دیں, پیچھے ہٹ جائیں, ریڈ لائن آپ کراس کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیلنسکی کو بھی یہی چائنا نے کہا تھا, لیکن زیلنسکی صاحب ٹاور پہ چڑھے ہوئے تھے, ان کو چائنا کی بات سمجھ نہیں آئی. آج وہ کہہ رہے ہیں دنیا والوں ہمیں بھی یاد رکھنا, وہ اب ایئر ڈیفنس نکال کے مڈل ایسٹ لے کر آ رہے ہیں, اور آدھا یوکرین نکل گیا. تو چائنا نے بتایا اسرائیل کو کہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. تو ڈائمونا نیوکلیر ریئیکٹر جو ہے وہ اب اس کو ایران ہٹ کرنے کی بات کر رہا ہے. اگر یہ ہٹ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا, ایرانین آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اسرائیلی لیڈرز اور سائنٹسٹ کی جو ریزیڈنس ہے اس کو ہٹ کر دیا ہے. ایک سے ایک بڑی خبر ہے, یعنی اس کو پراپر تفصیل اور اس کا امپیکٹ بتانا کافی ٹائم چاہیے, لیکن ہم آپ کو تیزی کے ساتھ یہ رکھ رہے ہیں. اسرائیلی سائنٹسٹ اور اسرائیلی لیڈرز کی ریزیڈنس کو ہٹ کیا گیا ہے, اور سیورل ایریاز کے اندر ڈائریکٹ ہٹس رپورٹ ہوئی ہیں, اور ون آف دی بتایا جا رہا ہے کہ ویری سینسٹیو ٹارگٹ ہے جس کو ہٹ کیا گیا ہے. 15 انجریز اور 7 بلڈنگز ہائفا کے اندر ہٹ ہوئی ہیں ابتدائی رپورٹس کے مطابق, اور ابھی راؤنڈ جاری ہیں, یعنی ایران کے راؤنڈ جو ہے وہ جاری ہیں. ٹرو پرومس 3 امپیکٹس ریکارڈڈ اکراس اسرائیل, یہ نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک, وہاں پہاڑوں سے لے کر ڈیزرٹس تک, اور سینٹرل اسرائیل اور تل ابیب اور ہائفا, یعنی ہر جگہ پر ڈائریکٹ میزائل گر رہے ہیں, ساتھ کے ساتھ وہ لیئرز کو چیر گئے. 4 انجرڈ ان نجیب ایز اے ریزلٹ آف دا ایرانین میزائلز. یہ ابتدائی رپورٹس ہیں, یہ 4 سے 20 بھی ہو جائیں گے, لیکن میزائل گر رہے ہیں اور کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. فوٹوز آف دا آفٹر میتھ آف ایرانین میزائلز فالنگ ان ناردرن اسرائیل, پاور آؤٹریج ان ہائفا, ایرانین میزائل ڈائریکٹلی ہٹنگ بلڈنگز ان دا نارتھ, 56% اسرائیلیز لیو وداؤٹ فورٹیفائڈ رومز. اور اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ آفیشلی اسرائیل نے اپنے اتحادی ملکوں کو کہا ہے کہ وہ ایرانین ڈرونز اور بلسٹک میزائلز کو انٹرسپٹ کرنے میں مدد کریں. جو برٹن ہے وہ اسسٹنس دے رہا ہے, امریکہ تو ہے ہی ہے, لیکن باقی کوئی ملک نہیں دے رہا ہے, خاص کر میکرون نے انکار کر دیا ہے. اور اگلی خبر جو پھر انٹروڈکشن میں آپ کو نہیں بتائی, اتنی بڑی خبریں, اسرائیل جو ہے وہ ورلڈ وائڈ اپنی ایمبیسیز اور مشن جو ہے وہ ان کو روک رہا ہے, کلوز کر رہا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ بڑا اٹیک ہو سکتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ایران کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے, سول وار چھیڑنے کی کوشش کی گئی ہے. کسی بھی قوم کے لیے اس سے بڑی ریڈ لائن کیا ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے بڑی ریڈ لائن کہ ان کو سب ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے اندر ایسے زخم بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سول وار کے ایک دوسرے کو مارتے رہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھول جائیں کہ ایران کس حد تک جائے گا, اور یہ جنگ کس, بھائی غزہ کی جنگ کہاں تک پھیل گئی, تو یہ ایران ہے, یہ کہاں تک جائے گا ان کو پتہ جائے گا, اور لگ رہا ہے. ایرانین میزائلز ول ریچ دیئر ٹارگیٹس ود ان منٹس, ایران اناؤنس کر چند منٹ میں. میں نے آپ کو بتایا ایران سنبھال رہا ہے اپنے آپ کو, لیڈرشپ وہ اپوائنٹ کر رہے ہیں. ایران وانٹس دیٹ اسرائیل ول سون بیکم ان انہیبیٹیبل, بہت جلد یہ ان انہیبیٹیبل جو ہے وہ اسرائیل کو بنا دیں گے. دیکھیں ایرانیوں سے نے وہیں رہنا ہے, لیکن یہ تو کہاں سے آئے ہیں, اور یہ مہاجر کیمپوں میں رہنے والے نہیں ہیں. اور فارمر IRGC کا جو کمانڈر ہے, ان کی میرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر اسٹل ایکسرسائزنگ ریسٹرینٹ and have not deployed all our capabilities to prevent the global order from being disrupted. لیں جی, وہ کہتے ہیں پین توڑ دیا, اس بات کے بعد پین توڑ دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے پوری کیپیبلٹیز ڈپلائے نہیں کی ہیں, کیونکہ جس دن ہم نے پوری کیپیبلٹیز ڈپلائے کر دیں اس کے بعد یہ ورلڈ آرڈر نہیں بچے گا, ٹھیک ہے نا. جس دن ہم نے پوری کیپیبلٹیز ڈپلائے کر دیں اس دن یہ ورلڈ آرڈر نہیں بچے گا, اس کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے, ٹھیک ہے. یہ ایران سے یہ بات جب سامنے آ رہی ہے, اور اسرائیل 3 دنوں میں کہہ چکا ہے کہ وہ ڈسٹرائے کر چکا ہے ایران کو, اور ایئر ڈیفنس بھی گیا, اور ایئر ڈومیننس بھی ہم نے حاصل کر لیا, اور پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا. یہ ایران کا اس کے بعد سٹیٹمنٹ ہے کہ پھر وہ گلوبل آرڈر نہیں بچے گا. اب دیکھیں یہ ایران نے کر کے دکھانا ہے, اور وہ کچھ کر کے دکھا رہے ہیں آپ کے سامنے, اور وہ اتنا کچھ ہے کہ آج تک ایسا کوئی نہیں کر سکا. انڈر گراؤنڈ شیلٹرز ول ناٹ پرووائڈ سیکورٹی فار اسرائیلیز, انڈر گراؤنڈ شیلٹرز میں کوئی سیکورٹی نہیں ملے گی. ایران ڈڈ ناٹ یوز اٹس اسٹریٹجک ویپنز ان ریسنٹ آپریشنز, ایران کا سرکاری میڈیا بتا رہا ہے ابھی تک ہم نے اپنے اسٹریٹجک جو ویپنز ہیں ان کو استعمال نہیں کیا. تو وہ تو کھنڈر کا ڈھیر بن گئے ہیں, نہ ساری کیپیبلٹیز استعمال ہوئی ہیں, نہ اسٹریٹجک ویپنز استعمال ہوئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ استعمال ہوں گے, اور ہوں گے, ابھی تو خلیج فارس اور ایرانی آرمی اس نے بھی ابھی آنا ہے,
اور نیوی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس نے بھی ابھی آنا ہے. تو پھر اور وی ول ریسپونڈ ڈیواسٹیٹنگلی ٹو اسرائیلی اٹیکس. We have capabilities that we have not yet discovered and they will be discovered with time. ابھی ہم نے ساری capabilities نہیں استعمال کی ہیں اور کر کے دکھائیں گے. لمبا چلے گا نا. وہ کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں پوری طرح سے، اور اس لیے وہ فرانس کو بھی کہہ رہے ہیں، برطانیہ امریکہ کو، ہمارے پر حملہ کیا نا اسرائیل نے، ہم نمٹ لیں گے، تم ذرا سائڈ پہ رہنا. اگر تم آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم فرانس کی بیسز کو بھی ہٹ کریں گے اور برطانیہ کو بھی کریں گے اور امریکہ کو بھی کریں گے اگر یہ آتے ہیں تو. US بیکنگ اسرائیلی اٹیکس ایران ٹو رسپونڈ ڈیسائسولی پوزیشن. ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی ڈیولپمنٹس ہے. اور اسرائیل وہاں پر اساسینیشن آپریشنز کی کوشش کر رہا ہے. اتحادیوں کو آفیشلی کہہ رہا ہے کہ وہ آئیں سپورٹ کریں. فارن منسٹری کی جو بلڈنگ ہے اس کو ہٹ کیا ہے، تو آئل فیسلٹیز کو ہٹ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. یہ اس سب کے جواب کے اندر یہ ایران کے اٹیکس جاری ہیں، اس وقت بھی ہو رہے ہیں، اور دن کے اندر دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہوتے رہیں گے. بہرحال اگلے فیز کے اندر ہم آ چکے ہیں، اور اگلے سے اگلے فیز میں ہم کب جا رہے ہیں، بس ایسے جا رہے ہیں. تیزی کے ساتھ اسکلیشن ہو رہی ہے، اور کسی بھی وقت کوئی بھی لمحہ ہمیں کہیں بھی لے کر جا سکتا ہے. یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنے راز لگا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.